नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। काबिल कद्र जुमला नाज़रीन, सामीन और मुतअल्लिकीन व मुहिब्बीन, जैसा कि आप जानते हैं कि देसी रेडियो के प्रोग्राम्स में गाहे बगाहे दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए और अपने इस चैनल को देखने वाले अहबाब के इल्म व अमल में बरक़ात हासिल करने के लिए हम ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। इससे पिछले प्रोग्राम में भी हमने ज़कात की अफ़ादियत, ज़कात की अहमियत और ज़रूरत पर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश की थी। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि ये शअबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने के आखिरी दिन है और इसके बाद रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में लोगों की नीयत और इरादा ये होता है, चूँकि हर नेकी का अजर व सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। कबूलियत के लिए बारी ताला की बारगाह से निदाएँ आती हैं और ज़्यादातर लोग रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में अपने माल की ज़कात निकालते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ज़कात का लुग़वी माना माल को पाक करना, बढ़ना, नशो नमा पाना। जब बंदा अपने माल की ज़कात देता है, उसका ज़कात देने का अमल अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो जाता है कि उसके माल में बरकत भी आती है, माल में इजाफ़ा भी होता है। माल गर्दश जब करता है तो माल में नशो नमा भी होती है, मुनाफा भी है, इजाफ़ा भी है और इसके साथ साथ माल पाक भी होता है। इन मानी के एतबार से हमने सैर हासिल गुफ्तगू पिछली नशिस्त में की थी और मैंने आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ किया था कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में जब आप ज़ाहिरी हालत में मौजूद थे और हर नंगी आँख आपकी ज़ियारत किया करती थी, उस वक्त तो जुमला अहले ईमान ने ज़कात अदा की, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो आपके विसाल के बाद बहुत सारे फितनों ने सार उठाए। झूठी नबूवत का दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे लोग, और फिर उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे कि जो कहते थे कि हम नमाज तो पढ़ लेंगे लेकिन अपने माल की ज़कात नहीं देंगे, माल अपना बचा के रखेंगे, माल अपना महफूज करके रखेंगे, इस माल में से ज़कात अदा नहीं करेंगे। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। आपने इरशाद फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ला उकातिलन, मैं उन लोगों से ज़रूर जंग करूँगा। किन लोगों से? मन फ़रक़ बैन सलात व ज़कात, जिसने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज और ज़कात का इकट्ठा ज़िक्र किया है। व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, रुकू किया करो रुकू करने वालों के साथ।
تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ سے انکاری ہیں تو ارشاد فرمایا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی عزت کی قسم میں اس شخص کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ کیوں؟ کہ فإن الزکاۃ حق المال، کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ مال کا حق ہوتا ہے اور حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ حق اللہ کی طرف سے انسان پر فرض اور لازم ہوتا ہے، اور جب تک بندہ حق کو ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا کوئی انعام بھی پانے کے لائق نہیں بنتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا فإن الزکاۃ حق المال، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہوتا ہے۔ اور اب واللہ پھر ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلہم علی منعها، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہوں گے، اگرچہ وہ ایک رسی کے برابر ہی زکوٰۃ ہو، تھوڑی سی ہی ہو تو، اور وہ اس کو بھی اگر دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، ان کو قتل کروں گا، ان کے خلاف تلوار کو اٹھاؤں گا۔ لہذا یہ ہمیں پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر یہ الفاظ فرمائے جس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کا مزید بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، مال جمع کر کر کے اپنے وسائل، اپنے ذخائر میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں اکٹھا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی کے کام نہیں آتے، نہ محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، نہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، نہ تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ کسی کے کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب سنائیں۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کا مال آگ میں پگھلایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ان کا مال پگھلایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ، اور پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے سے، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہ ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو، اب اس کا مزہ چکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ مال جمع کرنے کا کیا مزہ آتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا من عطاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے، فلم یؤد زکاتہ،
اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان۔ ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن، قیامت والے دن اس کے مال کو ایک پرانے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس کا مال ایک پرانے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ کیا کرے گا، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اسے اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اور وہ سانپ جب گلے کا توق بنایا جائے گا تو وہ کیا کرے گا، ثم یاخذ بشد، پھر وہ دونوں جبڑوں کو ڈسے گا، وہ سانپ ڈسے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھے اب دیکھ کہ میں کس طرح تیرے گلے کا توق بنا دیا گیا ہوں۔ انسان اس وقت اس سے جان چھڑائے گا لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ لہٰذا ایسی آیات کو اگر دیکھا جائے، ایسی احادیث مقدسہ کو اگر دیکھا جائے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، جس کے اندر پوری کی پوری انسانیت کی فلاح ہے، پوری کی پوری مخلوق خدا کی فلاح ہے، دراصل باری تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی سے نکلیں۔ ذخیرہ اندوزی، جمع کرنا، مال اکٹھا کر کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی سے نکلیں اور سخا و عطا کو اپنانے والے بنیں۔ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ سخا اور عطا یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، وہ اپنے خزانوں سے سخا کرتا ہے، وہ اپنے خزانوں سے ہر کسی کو پال رہا ہے، وہ اپنے خزانوں سے ہر کسی کو دے رہا ہے۔ اس کے دینے سے نہ مال میں کمی آ رہی ہے، نہ خزانوں میں کمی آ رہی ہے، نہ رزق میں کمی آ رہی ہے، نہ عنایات میں کمی آ رہی ہے، نہ اس کے ثمرات میں کمی آ رہی ہے، بلکہ پہلے سے کئی گنا ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس نظام قدرت کو اگر بندہ دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، دینے سے مال بڑھتا ہے۔ مال بڑھتا کیسے ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ میں نے 100 خرچ کر دیا ہے، میرا تو 100 گھٹ گیا، لیکن اگر پوری کی پوری امت مسلمہ اس فلسفے کو سمجھ اور جان جائے کہ دینے سے مال گھٹے گا نہیں، میں نے کسی کو دیا ہے، اس نے کسی کو دیا ہے، اس نے کسی کو دیا ہے، اس نے کسی کو دیا ہے، تو یہ مال جب گردش کرتا ہے تو گردش کرنے کے ساتھ مال میں برکت آتی ہے۔ ایک تو انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر ہرس نہیں رہتی، لالچ نہیں رہتی، وہ حریص نہیں بنتا، بخیل نہیں بنتا، بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ بیسیکلی بنیادی طور پر کنجوسی کرنا، بخل کرنا، حریص بننا، یہ انسان کے اندر کی کمزوری کی علامت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے دل کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے۔ اور دل مضبوط کیسے بنتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو قوت ملتی ہے، دلوں کو طاقت ملتی ہے، دل جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ کا ذکر ہے، جس کے دل میں قوت ہے، جس کے دل میں طاقت ہے، وہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ جس کے دل میں طاقت ہی نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ انسان دنیا کا ڈرپوک ترین انسان ہے، بزدل ترین انسان ہے، اس کے پاس دل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کے کام آ جائے، کسی محتاج اور ضرورت مند کے کام آ جائے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات کلیتاً مال سے دستبردار ہونے کا حکم نہیں دیتی کہ انسان کمانے سے
مال حاصل کرنے سے کلیتاً دستبردار ہو جائے، نہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَيْتِ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَيْتِ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رزق کو تلاش کرنا، رزق کی جستجو کرنا، رزق کو پانا، اس کے فضل کو پانے کے لیے سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، مال کے لیے حریص ہو جانا، مال کے لیے لالچ پیدا کر لینا اور اس کی محبت میں اتنے فنا اور گم ہو جانا کہ اپنا اوڑھنا بچھونا صرف انسان مال ہی کو بنا لے اور اسی پر فخر کرے اور اسی پر اتراتا پھرے، تو وہ پھر قارون کی طرح بے شک اس کے پاس جتنے ہی خزانے کیوں نہیں ہوں گے، تب بھی وہ معاشرے کا کبھی بھی مقبول ترین انسان نہیں ہوگا، بلکہ راندا ہوا انسان بن جائے گا۔ دوسری غرض ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ دین اسلام بیسیکلی ایک لجپال دین ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نفع دینے کا نام دین ہے، دوسروں کو نفع دینے کا نام دین ہے، دوسروں کو فائدہ دینے کا نام دین ہے، دوسروں کے کام آنے کا نام دین ہے۔ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کو نفع دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، جو دوسروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں باری تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے خوشیاں ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو گویا کہ دین اسلام ایک لجپال دین ہے، غریب پرور دین ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے باری تعالیٰ نے انسان کو قانونی طور پر پابند بنا دیا ہے، قانونی طور پر پابند بنا دیا ہے کہ وہ اپنا مال، اپنی زکوٰۃ اپنے بھائیوں پر خرچ کرے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرے اور اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ناظرین، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو اس وقفے کے بعد کرتے ہیں آپ سے۔